बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 92.8 विद सादिया अफसाद। नाज़रीन, इस मुल्क के जब मसाइल का जिक्र किया जाता है तो उसमें जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज़ हैं उनका भी तस्करा किया जाता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत में आने से पहले PIA के हवाले से, पाकिस्तान स्टील मिल्स के हवाले से, रेलवेज़ के हवाले से बाकायदा अपने मंशूर में जिन चीज़ों का जिक्र किया कि इनको इस्लाहात के ज़रिए ठीक करेंगे, यहाँ पर रिफॉर्म्स होंगे और इनको चला कर दिखाएंगे। बहरहाल इस वक्त पाकिस्तान स्टील मिल्स का जो मामला है वो ज़ेर बहस है, उनकी प्राइवेटाइजेशन का। आज सईद गनी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और काफ़ी जो तनकीद हो रही है अपोजिशन की तरफ से कि 9,000 से ज़ायद जो स्टील मिल्स के मुलाजमीन हैं उनको फारिग नहीं होना चाहिए। आज उन्होंने बहरहाल ये भी कह दिया कि अगर PTI की हुकूमत पाकिस्तान स्टील मिल्स नहीं चला सकती तो वो सिंध हुकूमत के हवाले कर दें, हम चला कर दिखाएंगे। तो यहाँ पर सवाल तो ये भी पैदा होता है कि पीपल्स पार्टी के पास तो विफाक में हुकूमत भी रही, तो अब आखिर हालात कैसे मुख्तलिफ हो गए हैं कि विफाकी हुकूमत तो चला नहीं सकी उनकी, लेकिन अब प्रोविंशियल हुकूमत में उनको यकीन है कि वो चला कर दिखा देंगे। इस पर भी बात करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ बहुत सारे माफियाज का जिक्र होता है इस मुल्क में। ख़ुसूसी तौर पे वज़ीर आज़म इमरान खान साहब जो हैं वो इसका तस्करा भी कर चुके हैं कि उनकी हुकूमत को मुख्तलिफ जो माफियाज हैं वो काम नहीं करने देते, हुकूमत नहीं चलाने देते। और ऐसे में चीनी माफिया का, और पिछले दिनों हमने देखा कि गंदम और आटे की जो किल्लत हुई उसमें भी इस बहरान में माफिया का तस्करा किया गया। बहरहाल आज इन दोनों चीज़ों को लेकर कुछ अहम फैसले हुए हैं वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत। सबसे पहले अगर गंदम के हवाले से बताएं आपको कि वो ज़रूरियात पूरा करने के लिए और इनकी कीमतों को कंट्रोल में रखने के लिए जो इजलास हुआ है उसमें फैसले ये किए गए हैं कि गंदम की जो बैनुल सूबाई नकलो हरकत है उसके हवाले से तमाम पाबंदियाँ फौरी तौर पर उठा ली जाएंगी और चेक पोस्ट जो हैं वो ख़त्म कर दी जाएंगी। फिर दरामद की मिकदार पर कोई पाबंदी नहीं होगी, गंदम की दरामद की इजाज़त दी जाएगी और दरामद जो है वो प्राइवेट सेक्टर करेगा, निजी शोबा करेगा। गंदम की दरामद पर जो आयद ड्यूटी है वो भी मुकम्मल ख़त्म कर दी जाएगी। इसके अलावा जो गंदम और आटे की बैरून मुल्क स्मगलिंग की रोकथाम है उसको यकीनी बनाया जाएगा और जो होर्डिंग में जो ज़ख़ीरा अंदोज़ी के अंदर मुलव्वस अनासिर हैं उनके ख़िलाफ़ बड़े पैमाने पर कार्रवाई होगी। और फिर सबसे अहम चीज़ चीनी बहरान, जिसकी रिपोर्ट भी आई, बहुत सारे लोगों के नाम सामने आए। जिन लोगों के नाम आए यकीनी तौर पे उन्होंने इस रिपोर्ट को रद्द किया, मुस्तरद किया। अपोजिशन के बड़े एतराज़ात थे कि जो TORs थे इस कमीशन के तहकीकात करने के, उन पर अमल नहीं किया गया, बल्कि माजी के बहुत सारे किस्से जो हैं वो रिपोर्ट में ज़िक्र किया गया है उनका। लेकिन आज इस चीनी बहरान को लेकर शहजाद अकबर साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने देखी, और जो कि वज़ीर आज़म की मुआवने ख़ुसूसी बराए एहतसाब हैं। और जो चीनी बहरान पर 29 अरब रुपए की सब्सिडी का मामला है उसमें सबसे बड़ा फ़ैसला तो ये किया गया है कि वो NAB को भेजा जा रहा है। 7 बड़ी सिफारिशात हैं। एक तो ये जिस तरह आपको बताया कि जो शुगर मिल्स को सब्सिडी मिली हैं उनकी तहकीकात वो कह रहे हैं कि NAB के हवाले कर दी जाएंगी। इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स फ्रॉड और बेनामी लेन देन की तहकीकात FBR करेगा। मुसाबकती कमीशन जो है वो कार्टेलाइजेशन की तहकीकात करेगा कि आया ये जो माफिया है एक चीनी का ये है, इसको मज़ीद इन्वेस्टिगेट करेगा। बरामदाद और कर्ज माफ़ कराने वालों की छानबीन जो है वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के हवाले कर दी जाएगी। कॉर्पोरेट फ्रॉड की तहकीकात FIA सिक्योरिटीज़ एक्सचेंज कमीशन जो है वो करेगा। मुबैना जाली बरामदाद और मनी लॉन्ड्रिंग की जो तहकीकात हैं वो FIA के सपुर्द कर दी जाएंगी। और इसके अलावा जो सूबाई कवानीन की खिलाफ वर्जी है वो NAB के जो सूबाई महकमे हैं उनको दे दी जाएंगी। यानी कमोबेश जो इस मुल्क के इदारे हैं, तमाम ही अहम इदारे, उनको अपने काम पर लगा दिया। और इससे भी बड़ी बात यह कि 20 से 25 साल की जो सब्सिडी है उन्होंने कहा कि उनकी तहकीकात का रेफरेंस जो है दायर किया जाएगा। 1985 से तहकीकात जो हैं वो की जाएंगी। इन्हीं तमाम चीज़ों के हवाले से बात करते हैं। पहले तो मेहमानों का तारुफ करवा दूँ। हम जॉइंड बाय अ डिस्टिंग्विश्ड पैनल ऑफ सीनियर एनालिस्ट्स विद मी टुडे। मुबशर लुकमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जनरल एजाज़ अवान साहब हमारे साथ मौजूद हैं और मुजाहिद बरेलवी साहब मौजूद हैं। आप तीनों को प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं, बहुत शुक्रिया। मुजाहिद बरेलवी साहब, चलें आपके तज्ज़िये से आगाज़ करते हैं। ये चीनी बहरान वाला मामला, सबसे पहले तो ये कहा गया कि 1985 से
آغاز کیا جائے گا ان تحقیقات کا جنہوں نے چوری کی ہے. نیب اس معاملے کو دیکھے. نیب کے حوالے سے آلریڈی اعتراضات مختلف پولیٹیکل پارٹیز کے آتے رہتے ہیں, لیکن اوبویسلی اگر حکومت کی بات کریں تو حکومت نے ابھی کے جو معاملات ہیں ان کو دیکھنا ہے. جو حالیہ چینی بحران تھا اس کی انویسٹیگیشن کا کہا گیا, فیوچر کا تعین جو ہے وہ کرنا ہے. آپ کے خیال میں یہ درست فیصلہ ہے کہ 1985 سے آپ جو ہیں وہ شروع کر دیں تحقیقات, عوام کو پھر یہ نہ ہو کہ ایک نئی ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دیا جائے؟ سادیہ, ایک تو ہمارے جو مبشر بیٹھے ہیں یہ اس معاملے میں بہت ماہر ہیں. انہوں نے بڑے بڑے انکشافات اپنے زمانے میں کیے جب یہ ٹی وی پہ آتے تھے. باقاعدہ تھدے لے کے آئے, پروف دیا, کیسز بنے خود ان پر بھی, اور خاص طور پر کیونکہ یہ ایک میڈیا کے ایک حلقے کی طرف آتے تھے تو اس کا الگ پریشر ہوتا تھا. تو یہ انہوں نے سب کچھ کر کے دیکھ لیا اور اب بڑے سکون سے بیٹھ گئے ہیں. اور ہم لوگ بھی یہ برسوں سے کرتے چلے آئے ہیں. یہ جو اعداد و شمار بناتے ہیں یہ ہوتے ہیں. بنیادی بات یہ ہے سعدیہ کہ ہم نے یہ جو نیب جسے آپ کہہ رہی ہیں, مثلا میاں صاحب کے ساتھ ایک بہت بڑے بیوکریٹ ہوتے تھے فواد, وہ باعزت کو 1.5 سال جیل میں رہے, بعد میں رہا ہو گئے. ایک ایک کر کے جو آپ اربوں روپے کے جن لوگوں کے 2 سال میں الزام لگاتے رہے, اس میں کوئی کنوکٹ نہیں ہوا. پھر جو آپ رپورٹیں بتا رہی ہیں, ہم لوگ تو ماضی میں اس زمانے سے پڑھ رہے ہیں, کوئی غالباً 400-450 رپورٹیں ہیں. یا تو حمود الرحمان کمیشن تک پھر رپورٹ پر قبضہ وہ نہیں ہوا جس میں یحییٰ خان نے کیا نہیں کرا, سب ہمارے سامنے ہے. کس کس میں رپورٹ کا ذکر کروں کہ ان میں سے کسی رپورٹ پر کیونکہ عمل درآمد نہیں ہوا, اس لیے ہم جو لوگ سمجھتے ہیں یہ اعداد و شمار کا گھورک دھندا ہے, سبسڈی مجھے تو نہیں پتا چینی کیا ہوتی ہے. بات یہ ہے کہ نیب کی کارکردگی مثلا پچھلے شاید 150 ارب روپے 160 ارب روپے انہوں نے کیے ہیں. کہنے کا میرا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ہم اور آپ جو بحث موبائل کرتے ہیں نا, یہ جو ہم بھی اسی میں پڑ جائیں گے اعداد و شمار میں, ہمیں پوچھنا یہ ہے کہ نیب اور یہ جو ادارہ اس سے پہلے بھی مختلف ناموں سے رہا, انہوں نے اب تک کتنی ریکوری کری, کتنے لوگوں کو کنوکٹ کیا. اور میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ جب خود پرائم منسٹر کی کیبنٹ میں مبشر الرحمان کے دوست یہ بیٹھے ہوئے ہوں, میں پھر لے لوں گا خسرو بختیار کسی اور کا نام یا ان کے بھائیوں وغیرہ کا یا ترین صاحب وغیرہ کا, جب وہ خود بیٹھے ہوں گورنمنٹ میں, پہلے تو انہیں یہ کرنا چاہیے تھا ان لوگوں سے ریزائن لیا جاتا. ہمارے یہاں یہ ہے کہ بڑے بڑے اربوں روپے کے الزام لگتے ہیں, پھر ہم اس کو کنٹروورشل بنا دیتے ہیں, لوگ ہم بھول جاتے ہیں. میں ان سے معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ جناب آپ نے آج تک کنوکٹ ہی نہیں کیا. جب آپ نے کنوکٹ ہی نہیں کیا یا مزید کارروائیاں کبھی فروٹفل ہو سکتی ہیں. ٹھیک ہے, میں یہ مبشر الرحمان صاحب بیٹھے ہیں, چلیں اس ٹائم کا ذکر کر لیتے ہیں کہ جب آپ سکون میں نہیں تھے, تھریٹس تھے, اور کافی جس طرح مجاہد بریلوی صاحب نے بھی ذکر کیا کہ یو ہیو بین ورکنگ آن آل دیز تھنگس. آپ کو کیا سمجھ میں آ رہا ہے کہ آج یہ جو تمام ادارے, نیب, FBR, اسٹیٹ بینک آف پاکستان, مسابقتی کمیشن, سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن, FIA, تمام اداروں کو اس چیز کے پیچھے آج جو لگانے کا فیصلہ ہوا ہے, یہ کوئی فروٹفل ثابت ہوگا؟ بات یہ, پہلے تو سعدیہ آپ کا شکریہ, 92 کا شکریہ کہ آپ لوگوں نے پروگرام میں لیا. میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ کمیشن بنا تھا, اس کمیشن نے ایک فائنڈنگ دے دی, اس فائنڈنگ کے اوپر ایک FIA کی کمیٹی بنی, اس نے اس کے اوپر انویسٹیگیٹ کرنا تھا, وہ انویسٹیگیٹو رپورٹ آ گئی اور وہ ساری فائنڈنگ آ گئی. FIA نے بتا دیا آپ کو کس نے کرائم کیا کس نے نہیں کیا. تو اب آپ جو ادھر ادھر ہر ایک کو دے رہے ہیں, آپ کو چاہیے تھا چارج شیٹ بنا کے کورٹ میں لے کے جائیں, سیدھا سیدھا ختم ہو گئی بات. آپ کیوں یہ 8 اداروں کا ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں اور پیسہ ضائع کر رہے ہیں؟ میرا مطلب ہے, اور انکوائری کیا ہوتی ہے؟ جب کمیشن نے انکوائری دے دی, FIA نے انکوائری دے دی, تو آپ تو کورٹ میں جائیں, یا پھر آپ کے نیب کو یا FIA کو, ان دونوں کے کورٹس ہیں کہ بھئی تم لوگ لو اور اب اس کی منطقی انجام تک پہنچاؤ. ہو یہ رہا ہے, اور اس پہ جو لوگ ذمہ دار ہیں ان کا ریزائن لینا بڑا ضروری تھا. جیسے بریلوی صاحب نے کہا, بڑے منجے ہوئے اصل میں سینئر تجزیہ کار ہیں, وہ ان کو ایک ایک باریک بینی کا پتہ ہے کہ عثمان بزدار کا سب سے پہلے پہ نام آتا ہے CM کا, جس نے وہ دی سبسڈی. پہلے تو اس کو سائڈ پہ کرتے, اسے کہتے اپنے اوپر تحقیقات بکتو, اور پھر جو ہم شہباز شریف سے مطالبہ کرتے تھے, جو ہم نواز شریف صاحب سے مطالبہ کرتے تھے, ان ساروں سے بھی ہم, یوسف رضا گیلانی صاحب سے, راجہ پرویز اشرف سے, ان ساروں سے بھی ہم یہی مطالبے کرتے تھے جب یہ لوگ گورنمنٹ میں تھے کہ بھئی آپ ریزائن کریں, کیونکہ اگر آپ اوپر ہیں تو تحقیقات صحیح نہیں ہو سکتی. سائن کس نے کیا؟ چیف منسٹر نے کیا. سائن کس نے کیا؟ چیئرمین ECC نے کیا. تو بھائی ان کو تو پہلے سائڈ پہ کریں, رزاق داؤد کو اور جو بھی ہیں وہاں پہ اور یا تھے اس وقت, اور چیف منسٹرز کو, اور پھر اس کی تحقیقات آپ دیں نیب کو. اس میں کیا دیر ہے؟
یہ جو ساری کاروائی نا کہ اس ڈپارٹمنٹ اس کا مطلب یہ ہے کہ فیصلہ یہ ہو گیا کہ ہمیں پولیٹیکل آپ کو لگ رہا ہے یہ ایک یوزلیس ایکسرسائز ثابت ہوگی؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کی پولیٹیکل مائلیج مل گئی ہے. اب اپوزیشن کو چپ کرا کے رکھنا کہ دیکھو ہم تحقیقات کر رہے ہیں اپنے بھی لوگوں کے اوپر, اور یہ اب تحقیقات اگلے 2 سال تک چلتی رہیں گی. میرا مطلب خدا کے لیے کون جیتا ہے تیری زلف کے سر ہونے پر؟ اچھا کیا بات ہے یہ دیکھیں, ہمیں پتہ ہے جب ایکشن ہونا ہوتا ہے کہ یہ آپ باقی تمام اداروں کا بھی وقت ضائع کر رہے ہیں. اگر آپ نے اسی رپورٹ پر جانا تھا تو سیدھا آپ یہ معاملہ عدالت میں لے کے جاتے, کاروائی شروع کرتے, اور اس سے بھی بڑھ کے جنرل صاحب جو دونوں مہمانوں نے بات کی ہے کہ آپ جو لوگ ملوث ہیں, جو آپ کے اپنے رینکس میں ہیں, ان سے تو استعفے لیتے. سعدیہ سب سے بڑی بات ہے کہ ایف آئی اے نے رپورٹ کی, ایف آئی اے کے پاس تو کورٹس ہیں, وہ تو کیس کر سکتے ہیں. ایف آئی کو کہہ دیں آج پروسیکیوٹ شروع کر دو. یہ 18 اداروں دینے کا کیا تو کیا؟ بالکل بالکل جی. اس کا مطلب ہے کچھ نہیں ہونا, کچھ نہیں ہونا. جنرل صاحب آپ کو بھی یہی لگ رہا ہے کچھ نہیں ہوگا؟ ہمارے اس ملک کی اگر آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں, اگر آپ اس ملک کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں کہ 70 برس میں کیا ہوا ہے, جو کیسز جن کی تحقیقات ہی نہیں ہو سکیں, لیاقت علی خان کے مرڈر سے شروع کریں اور آگے آ جائیں ضیاء الحق کے کریش تک, تو آپ کو تو کوئی بہت سارے بڑے کیسز تو ایسے ہیں جن پہ ایویڈنس نہیں ملی, اور جن کیسز میں سزا ہوئی خود ججز نے آ کر کہا جی ہم پہ پریشر تھا, ہم نے فیصلے غلط دیے. ذوالفقار علی بھٹو کے مرڈر جو قتل کا فیصلہ تھا, خود ججز نے کہا ہمارے اوپر دباؤ تھا. پھر جس ملک میں چیف جسٹس آف پاکستان اپنی آنکھوں سے دیکھی شراب پکڑے, ایک ممبر لیجسلیٹو اسمبلی کے ہاسپٹل سٹے کے اندر اپنی آنکھوں سے پکڑے, اور اسی چیف جسٹس آف پاکستان کو اگلے دن لیب رپورٹ مل جائے کہ یہ اولیو آئل اور شہد ہے, اس ملک میں آپ کون سی ایویڈنس کی بات کرتی ہیں؟ ہمارا عدالتی نظام, ہمارا پروسیکیوشن سسٹم, ہمارا دفاع کا سسٹم اور ہمارے ملک کے قانون, یہ جو چاروں ہیں طریقے, پہلی بات یہ ہے کہ ان میں اس اشرافیہ کو آپ اکاؤنٹیبلٹی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جنہوں نے قانون بنانا ہے, جن کے اوپر قانون لاگو ہونا چاہیے. ہم ان کی بات کر رہے ہیں, ان کے اوپر آج تک کس کو سزا ہوئی ہے؟ نواز شریف کا کیس لے لیں, بات چلی تھی ایون فیلڈ اپارٹمنٹ سے, سزا آ کے ہوئی کہ جی آپ نے اقامہ لیا ہوا تھا. بھئی ایون فیلڈ کدھر گیا؟ وہ اپارٹمنٹس کب خریدے, کتنے کے خریدے, ملک سے پیسہ باہر کیسے گیا, وہ ان کی ملکیت ہیں یا نہیں, اس پہ عدالتیں آج تک خاموش بیٹھی ہیں. تو یہاں تو قتل کے مقدمے میں سال لگ جاتے ہیں, یہاں تو دیوانی مقدموں میں اس سے لمبا ہے. وائٹ کالر کرائم کو پروو کرنے کا جو ہمارے ملک میں طریقہ ہے, اس سے جرم ثابت کرنا بہت مشکل ہے. یہاں پہ جب آپ برڈن آف پروف ڈال دیں نا کرمنل کے اوپر یا ملزم کے اوپر ڈال دیں, تو پھر کسی پروگرس کی امید ہے کہ آپ بتاؤ آپ نے یہ کہاں سے لیا. ادھر ملزم کہتا ہے کہ آپ بتائیں میں نے کہاں سے لیا. اور بھائی انہوں نے اتنے اکاؤنٹس کھولے, اتنے اکاؤنٹس میں پیسہ گھمایا پھرایا, اب فلودے والے کا 2.5 ارب نکلا. آپ تو یا تو وہ 2.5 ارب ضبط کریں نا اور اس کو نیشنل ایکسچیکر میں ڈالیں, اور پھر اس بینک والے سٹاف کو اٹھائیں. اچھا, یہ بڑی اہم بات ہے, اور اگر ہم اس کو ایک لارجر پرسپیکٹو میں دیکھیں, بریک سے واپس آ کے میں آپ تینوں سے جاننے کی کوشش کروں گی. سوال یہی ہوگا کہ جس طریقے سے عوام کو بتایا گیا کہ یہ لوگ چور ہیں, ہر کسی کو چور اور ڈاکو اور لٹیرا جو ہے وہ قرار دیا گیا, اور اس کے بعد عوام کو اگر آپ نے اس چیز پر کنونس بھی کر لیا, تو دوسرا سب سے بڑا آپ کا دعویٰ یا وعدہ عوام سے یہ تھا کہ آپ یہ اربوں روپیہ جو ہے جو قوم کی لوٹی ہوئی دولت ہے وہ واپس لے کر آئیں گے. یہ بتایا گیا کہ اتنا وہاں باہر کے بینکوں میں پڑا ہوا ہے, یہ پراپرٹیز جو ہیں وہ فروخت کر دی جائیں گی, سارا کچھ پیسہ جو ہے وہ یہاں آئے گا, اور آج تک ایک پائی بھی واپس نہیں آئی. تو یہ جیسے عوام کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا گیا تھا, یہ سارے معاملات بھی اسی طرف جا رہے ہیں. بات مزید کریں گے ایک وقفے کے بعد.
वेलकम बैक प्रोग्राम में एक बार फिर से खुश आमदीद। मुजाहिद बरेलवी साहब, नैब का आपने जिक्र कर दिया ब्रेक पे जाने से पहले जो आप अपनी बात कर रहे थे। मुबश्शिर लुकमान साहब ने FIA के हवाले से कहा कि अब आपने उनसे क्या तहकीकात करवानी है जब ऑलरेडी उनकी अपनी रिपोर्ट है। अब इसी में FIA के DG जो हैं, खुद इदारे का जो सरबराह है वो ये रिपोर्ट लिख रहा है, तमाम डिटेल्स बता दी हैं, आप फिर FIA के पास लेकर जा रहे हैं और DG FIA के मातहत अफसरान से कह रहे हैं कि जी आप इसको मजीद इन्वेस्टिगेट करें, तो इसके बाद वो क्या इन्वेस्टिगेट करेंगे। दूसरा, मुसाबकती कमीशन का जिक्र किया कि जी वो कार्टेलाइजेशन की तहकीकात करे। तो आपको याद होगा माजी में इसी मुसाबकती कमीशन की कार्टेलाइजेशन के हवाले से रिपोर्ट्स हैं जिन पर आज तक अमल नहीं हुआ। तीसरा, FBR का जिक्र कर रहे हैं कि जी टैक्स वगैरह के जो फ्रॉड्स हैं उसकी तहकीकात FBR करे। तो FBR वो इदारा जो हर साल ये आदाद व शुमार इकट्ठे करता है, जिनके पास ये तमाम चीज़ें, तमाम डिटेल्स होती हैं, टैक्स स्कीम को वो वेरीफाई करता है। तो अगर इतने सालों से FBR वो गलत आदाद व शुमार इकट्ठे कर रहा था, उनको सही से वेरीफाई नहीं कर रहा था, तो फिर FBR को तो सबसे पहले अपने उन अफसरान के खिलाफ तहकीकात करनी चाहिए जो इसमें मुलव्विस हैं। देखिए, बदकिस्मती से सादिया मसला ये है कि जितने भी इदारों के आपने नाम लिए, खुद इनका जो किरदार रहा है वो हम सबके सामने है। इन इदारों को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया गया है। ये जो पुलिस समेत FIA का इदारा, उसके अफसरान, या आप जो CBR ये जो कह रहे हैं, हमने देखा है कि किस तरह ये सिर्फ मुखालफिन के लिए इस्तेमाल होते हैं। आम आदमी, मैंने कभी कोई 15 साल पहले एक मोटरसाइकिल ली थी, उसका मैं जमानती हो गया था। अभी भी जाता हूं तो कहते हैं कि जनाब वो 15 साल पहले जो 12,000 की मोटरसाइकिल ली गई थी उसमें आप जमानती थे, उसको लाएंगे तो आपका अकाउंट खुलेगा। आम आदमी के साथ इनके पास इतना पुराना रिकॉर्ड होता है। एक कोई हुआ, अभी आप देखें जरा सी बात हुई ना PCB पे, शोएब अख्तर ने जो बात की, भाई FIA ने उसको तलब कर लिया। भाई अभी तो कुछ शुरू भी नहीं हुआ, एक इतना बड़ा इंटरनेशनल फेम क्रिकेटर है, उसको वो तलब कर लेते हैं, यानी गोया कि धमकाना हुआ। अगर कोई और बेचारा आम आदमी होता तो ये जो FIA की जो एक्टिविटीज होती हैं आम लोगों के लिए, वो तो बेचारा थर-थर कांपता है जब कोई FIA का होता है। ये जो है जिस तरीके से ये कह रहे हैं कि सब इन्वेस्टिगेशन, खुदा न करे अगर हम जैसे लोगों पे कुछ लोगों में नाम लगे, हम तो सीधे जाके उस दफ्तर पे जाके अगर कुछ नहीं तो 2-4 बंदे लेके वहां पर खड़े हो जाएंगे, बोर्ड लेके, या चढ़ाई कर देंगे, पहुंच जाएंगे। इन पे वो तरीन साहब लंदन रवाना हो गए अपने बेटे समीत। इतना बड़ा इल्जाम लगा, कैसे जाने दिया तो मुझे ये भी नहीं पता। आजकल मैं भी काफी दिनों से काम के सिलसिले में जाना चाह रहा था, ये लंदन चले कैसे गए, क्या अपने जहाज से गए हैं या खुल गया, ये भी हमें नहीं पता। सर ये भी इन्फॉर्मेशन दे दी है। तो मकसद ये है कि जो बड़े बड़े लोगों पर जो कैबिनेट में बैठे, मतलब यानी उस कैबिनेट में जिसमें चीनी पर गुफ्तगू हुई या गंदम पे गुफ्तगू हुई, ये बड़े फख्र से बात की गई कि उस वक्त दाऊद साहब और खुसरो साहब और एक और मिनिस्टर साहब वो उठकर चले गए, यानी वो आपकी कैबिनेट में बैठे हैं, इसी में फैसले हुए हैं। और मुझे अफसोस इसलिए होता है कि चाहे हम लोग हों, यानी हम इसका जवाब उन्होंने दिया कि हम तो उसके मुकाबले में इमरान खान से मॉरली इखलाकियात को इखलाकी तौर पे हमारा बैठना वहां दुरुस्त नहीं था, क्योंकि हमारे नाम आ रहे थे, इसलिए हम चले गए। जी 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 इवन मैं हुआ या मुबश्शिर हुए, बहुत सारे ऐसे इंटेलेक्चुअल या सहाफ़ी हुए, हमने बिकॉज क्योंकि पाकिस्तानी अवाम इतना सफर कर चुके थे इन पार्टियों के हाथों कि खान साहब के साथ हम जाके स्टेटमेंट तक, यानी बहुत सारे लोग चले गए। इतने हम अपने प्रोफेशन से हटकर भी मुझे लगता है अफसोस होता है कि हमारी गलती, हम वहां तक गए सिर्फ इसलिए कि इमरान खान की शक्ल में एक तब्दीली देख रहे थे कि इन्होंने खिदमत की है और ये हमें अच्छा रिकॉर्ड देंगे। लेकिन आज आप देखें ना, जो 50 की कैबिनेट बैठी है, इनमें बेशतर वही है। अरे भाई नहीं आते इख्तिदार में आप इस साल तो क्या फर्क पड़ जाता, हुकूमत तो वैसे ही चल रही है। बताएं किस जगह आप तब्दीली दिख रहे हैं सिवाय इन खबरों के? कोई खास फर्क नहीं। करप्ट लोग आपकी कैबिनेट में बैठे हैं, आपके मामनीन में बैठे हैं, आपके मुशीरों में बैठे हुए हैं। ये जो आपने जिक्र किया जहांगीर तरीन साहब का, इस पे पहले मुबश्शिर लुकमान साहब के वो जो आज पूरी पाकिस्तान मुस्लिम नून ने भी तनकीद की कि नैब आप बार बार कर रहे हैं, अभी भी कह रहे हैं कि नैब के पास ही मामला जाए, 1985 से देखे, वो तहकीकात करे। तो वो कह रहे हैं कि नैब को पता ही नहीं चला, बाकी तो सब पता होते हैं, लोगों को अरेस्ट भी कर लेते हैं। और यहाँ जहांगीर तरीन साहब जो इस पूरे स्कैंडल के, उन्होंने कहा कि जी मरकजी मुलजिम हैं इस रिपोर्ट के मुताबिक, तो उनको बाहर जाने दिया। मेरे एक दफा हाई कोर्ट में ना मेरी पासपोर्ट हो रही थी एक प्रोग्राम के सिलसिले में कि को बात कर दी है, तो अभी मेरा जवाब क्योंकि दाखिल नहीं हुआ था,
24 घंटे के अंदर मेरा नाम ECL पे भी आ गया और मेरे असाथे भी अपना उनकी भी तफसीलात मांग ली, अदालत ने सब कुछ कर लिया और मेरी बीवी की, बच्चों की, हर चीज के असाथे भी मांग लिए उन्होंने और तफसीलात, और महकमों को लगा दिया उसके ऊपर। और फिर जब मेरा नाम निकला ECL से तो उसके बाद भी मुझे, हालांकि कोर्ट ऑर्डर्स के बावजूद मुझे को 3 हफ्ते लग गए अपना नाम निकालने में, और वो मैं एक दफा जब आया हूं तो मुझे प्रॉब्लम हो गई। जहांगीर तरीन साहब के ऊपर अरबों रुपए का इल्जाम है और पूरी दुनिया की फ्लाइटें बंद है, एयर ट्रैफिक बंद है, वो आराम से चले जाते हैं। ये बिल्कुल सही बात की है बरेलवी साहब ने, इसके जवाब तो मेरे पास तो नहीं है। इशू इज के हाउ एंड व्हाई। या तो FIA ने झूठ बोला, और अगर FIA ने झूठ नहीं बोला तो और आपने कार्रवाई करनी थी, तो आप कम से कम पासपोर्ट ले लें उन तमाम लोगों के जिनके नाम आए हुए हैं, आप वो भी नहीं कर रहे। तो फिर मेरा मतलब है कि यहाँ पे बैठ के हमें ये लग रहा है कि यार जिन्होंने पकड़े जाना था वो तो बाहर निकल गए, अब एक नाम रह गया शहबाज शरीफ का। ठीक है, शहबाज शरीफ को आपने पकड़ लेना और ये कह रहे हैं कि चीनी उस पर कार्रवाई हो रही है, अगलों को भी बारी बारी अब पकड़ेंगे और बुलाएंगे। देखिए बात ये है कि कब तक हम कानून के नाम पे इस मुल्क में लोगों के साथ ये जुल्म करते रहेंगे। एक सियाह-फाम शख्स जो अमेरिका में जिसका कत्लेआम हुआ, देखिए उसके ऊपर आधी दुनिया खड़ी हो गई है। 40 रियासतें अमेरिका और बरतानिया और कुछ और ममालिक तक ह्यूज प्रोटेस्ट हो रहे हैं। या मॉडल टाउन में 100 अफराद को गोली पड़ गई यार, उस रात को जो है वो MM आलम रोड का कोई रेस्टोरेंट खाली नहीं था। यहाँ पे APS जैसा हौलनाक वाकया हो जाता है तो लोगों ने अपनी शादियां नहीं मुलतवी की, डिले नहीं की। ये हमारा नेशनल कैरेक्टर अब बन गया हुआ है कि जब तक मुझे अफेक्ट नहीं कर। यहाँ पे आप ये देखें कि PIA के क्रैश में 90 अफराद जो है वो जहां बहक हो जाते हैं। तो बात हम सोशल मीडिया पे क्या कर रहे हैं कि एक औरत है, उसने मानसरा में एक नाका तोड़ दिया, या 2 औरतों की घरेलू लड़ाई है, उसके ऊपर कौन कमेंट कर रहा है कौन नहीं कर रहा है। ये हमारा अब इंटेलेक्चुअल लेवल हो गया और कैरेक्टर का लेवल हो गया। जिस दिन तक पाकिस्तानी कौम ये फैसला नहीं करती कि हमने अपने आप को लूटने वालों का एहतसाब नहीं करना, उस दिन तक तो ये एहतसाब नहीं होता। और अगर पाकिस्तानी कौम डिकोस्टो में ही आके, यानी मैं इस वजह से कि जनाब अब मैं मियाँ साहब की मैंने मुखालफत की, तो अब क्योंकि सारी उम्र मैंने मुखालफत की तो अब मैं उनकी किसी अच्छाई का भी मैं जिक्र नहीं कर सकता, तो ये बहुत ही बड़ी गलत बात होगी। या इमरान की अगर मुझे सिर्फ अच्छाइयां नजर आई तो अब अगर कोई कमजोरी है उसका मैं जिक्र ना करूं तो वो भी बहुत बड़ी बददियानती होगी। फैक्ट ऑफ द मैटर इज, कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, ये ऊपर फैसला हो गया कि इनको कुछ नहीं कहना शुगर कार्टेल को, और ये अब लंबा केस 1, 2, 3 साल तक चलना और उसके बाद सब ने बरी हो जाना। So it's just an eye wash, बस और कुछ भी नहीं है, जो आपने शुरू में ही कह दिया था कि कुछ भी नहीं होगा। जनरल साहब अब ये तो आई वॉश कैसे होगी? हाँ, अब ये जो मुजाहिद बरेलवी साहब ने भी बात की थी पहले कि ये जो लोग हैं जिनके नाम आते हैं, अब चाहे वो हुकूमत में बैठे लोग हैं जिनके नाम आते हैं या अपोजिशन के लोग हैं, अब सीधा से सवाल है कि क्या ये वजह भी है कि ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस का कल्चर शुरू हो गया है, ये जो मीडिया पे आकर नाम ले लेके जो अब अपोजिशन भी बोलती है कि जी लोगों की पगड़ियां उछालते हैं, अगर कहीं ना कहीं जिनको ये चोर कहते हैं, डाकू कहते हैं, वो सही भी हों लेकिन उनको सजाएं ना मिलें, एंड एज पर देयर क्लेम सारी लूटी हुई दौलत वापस लाएंगे, जो नहीं होता, तो फिर अब आवाम को भी शायद इन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि जो असल फोरम्स हैं वहाँ तक मामला जाते नहीं हैं, जाते हैं तो बेल्स हो जाती हैं, काफ़ी लोग मुल्क से बाहर बैठे हैं, काफ़ी लोग बाइज्जत बरी हो जाते हैं, तो फिर ये सिर्फ और सिर्फ मीडिया की हद तक रह गया है कि आप आएँ 10 लोगों के नाम लें, उन पर इल्ज़ामात लगाएं, साबित तो कुछ होना नहीं। सादिया, अनफॉर्चुनेटली 22 करोड़ आवाम बिल्कुल बेहिसी और नाउमीदी का शिकार हैं और हो चुके हैं, मुकम्मल तौर पर पूरे सिस्टम से नाउमीद हो चुके हैं, लेकिन उनमें इतनी मॉरल करेज नहीं कि वो भी आवाज उठाएं। कागजात के अंबार लगे हुए हैं या रिकॉर्ड जला दिया जाता है। देखें, इस मुल्क में सियालकोट में 80 बंदों ने 2 भाइयों को डंडे से कत्ल होता देखा, किसी को गैरत नहीं आई कि जाके उनका हाथ रोके कि ये इंसानियत तो जुल्म क्यों कर रहे हो। नकीबुल्ला मर्डर हुआ और जिस पे इल्जाम लगा, साबका सदर कह रहा है बड़ा अच्छा बच्चा है, तमाशा देखेंगे खड़े होके, ज्यादा तमाशबीन हो चुके हैं। इस मुल्क का वजीर आजम
اس ملک کا وزیر اعظم، ملک کی وزیر اعظم کا بھائی قتل ہوتا ہے وہ مجرم نہیں پکڑ سکتی، صدر پاکستان کی بیوی قتل ہوتی ہے وہ مجرم نہیں پکڑ سکتی، نہیں پکڑ سکا اپنی بیوی کے قاتلوں کو۔ جو مجرم ہوتا ہے اگر اس میں یہ کوالٹیز ہوں کہ وہ باکردار ہے، وہ شرم و حیا والا ہے، وہ غیرت مند ہے، تو وہ جرم کیوں کرے گا؟ وہ اپنے بچوں کے پیٹ میں حرام کیوں ڈالے گا؟ یا اس کو اپنی کمائی پہ شرم آتی ہو یا اپنی جائیداد پہ، تو وہ جرم کیوں کرے گا؟ بات مختصر یہ ہے سعدیہ، یہ 1200 لیچز ہیں، ایم پی ایز اینڈ ایم این ایز، الیکٹیبل لیچز، جو اس ملک کا خون چوس چوس کے خود موٹی ہو جاتی ہیں۔ ملک جس کا خون چوستے ہیں وہ کمزور ہو رہا ہے، ان کے اثاثے بڑھ رہے ہیں، ملک ذلیل سے ذلیل تر ہوتا رہا ہے۔ آج اسے اپنے نیشنل انٹرسٹ پہ بھی اس لیے کمپرومائز کرنا پڑ رہا ہوگا کہ وہ کمزور ملک ہے، وہ اپنے نظریاتی اور جغرافیائی سرحدوں کا حفاظت یا کو چیلنج کو اس لیے نہیں روک سکتا طاقت سے کہ وہ ایک معاشی طور پہ کنگال اور کمزور ملک ہے۔ تو یہ ہے اس ملک کی بدقسمتی کی کہانی، جس کی وجہ سے اب لوگ بھی جو ہیں انہی کرپٹ جو الیکٹیبلز کے آگے غلام بنے ہوئے ہیں، کیونکہ اداروں کو انہوں نے اپنی گرفت میں لیا ہوا ہے۔ جو آپ نے اس ملک کے اداروں کو جو وائٹ ایلیفینٹس بنا دیا ہے ان کی ذرا بات کرتے ہیں، جس میں پاکستان سٹیل ملز کا ذکر آج کل ہو رہا ہے۔ مجاہد بریلوی صاحب، 2015 سے ملز جو ہے وہ بند پڑی ہوئی ہیں، لیکن سندھ حکومت کی طرف سے آج آفر کی گئی ہے، سعید غنی صاحب نے پریس کانفرنس میں کہا ہے کہ سندھ حکومت جو ہے وہ یہ چلا کر دکھا دے گی۔ تو کیسے سرکمسٹانسز اور سچویشن تبدیل ہو گئے کہ پیپلز پارٹی اس ٹائم پہ تو نہیں چلا سکی تھی جب وفاق میں حکومت تھی؟ دیکھیں، ایک تو سعدیہ، میں جب جنرل قیوم صاحب جو سینیٹر ہیں، جب یہ بنائے گئے اسٹیل مل کے چیئرمین، غالباً 2004-05 کی بات ہے، اور شاید آپ ابھی تک میں تو ریکارڈ نہیں رکھتا، 5-6 ڈاکومنٹریز میں نے وہاں جا کے اسٹیل مل کی بنائی، اور اس وقت میں وہ ڈاکومنٹری آپ کو بتائیں گی کہ کیپیسٹی 21 لاکھ ٹن تک تھی، جو ہم نہیں کر سکے تھے، لیکن 11 لاکھ ٹن اور کوئی 11.25 لاکھ ٹن وہ دے رہے تھے، ملازمین کو تنخواہیں مل رہی تھیں، الاؤنسز مل رہے تھے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے کراچی میں ایک بار نہیں کئی بار جا کے ڈاکومنٹری بنائی، دکھایا کہ کتنا وہ اسٹیل مل، کیونکہ انہوں نے یہ کرا تھا کہ وہ جو ماضی میں سیاسی لوگ بھرتی ہوئے تھے انہیں نکالا، کوئی اپنا رشتہ دار نہیں لائے، انہوں نے اس یونین کو جو کبھی اپنے نام کے ساتھ پیپلز لگا لیتی ہے، کبھی وہ ایم کیو ایم کا مہاجر لگا لیتی ہے، یا کبھی لیگ لگا لیتی ہے، ان کو فارغ کیا اور وہ چل کے دکھایا۔ یعنی 28 ارب، شاید میں اگر فیگر میں کمزور ہوں، وہ منافع باقاعدہ 2008 میں دکھایا گیا۔ اس کے بعد جناب یہ جب دوبارہ بدقسمتی سے پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ آئی اور پھر نواز شریف کی گورنمنٹ آئی، تو وہ لاسز 200 ارب تک پہنچ گئے، اور وجہ یہی ہے کہ وہ یونینیں جن کے نام کے ساتھ پیپل لگا تھا یا لیگل لگا تھا، وہ اس کے بادشاہ بن بیٹھے۔ سینکڑوں کی تعداد میں انہوں نے لوگوں کو بھرتی کیا، ان بیچاروں لوگوں کو نکال دیا کہ جو اس میں کام کر رہے تھے، مالکہ جو اس کے سربراہان وہ لوگ لگائے جو ان کے تحیتے تھے۔ کہاں کمیشن جس طریقے سے اسٹیل مل اور پی آئی اے کو برباد کیا، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، یعنی انہیں ہم نے اچھی حالت میں بھی دیکھا۔ اسٹیل مل کی آپ کو مثال دیکھ رہا ہوں کہ غالباً سب سے زیادہ میں نے اس میں ڈاکومنٹری بنائی، اور میں آپ کو چاہیے، ٹھیک ہے وہ آپ نے کام کیا، ڈاکومنٹریز بنائی، آپ ذکر کر رہے ہیں، لیکن اس وقت ٹھیک ہے اب وہ 2006 میں اوبیسلی لوگ ذکر کرتے ہیں جو اس وقت چیف جسٹس افتخار محمد چودھری نے منع کر دیا تھا، پرائیویٹائزیشن نہیں ہونے دی تھی، حالانکہ اس ٹائم پہ پروفٹ میں تھا معاملہ۔ لیکن مبشر لقمان صاحب، لاسٹ کامنٹ آپ کی طرف سے اس پہ، کیا پرائیویٹائزیشن ہی واحد اس وقت سولوشن ہے؟ اور تو کوئی آپ کا سولوشن نہیں ہے۔ ویسے ایک رائے ہے میری کہ سندھ حکومت اتنا چاہ رہی ہے اس کو چلانا، تو بیڈ کر اور اس کو خرید لے اور چلا لے، اور ان میں سے ایک بھی آدمی کو نہ فائر کرے۔ 120 بلین ان کا ریونیو ہے ہر سال کا، جو سندھ ریونیو بورڈ کلیکٹ کرتا ہے، اس میں سے بہت کم دینا پڑے گا، لے لیں اسٹیل مل، 5 سال کی پیمنٹ پہ لے لیں، حکومت کو ویسے ہی دلوا دیں گے، اور وہ نہ فارغ ہونے دینا، کسی کو چلا لیں اس طرح۔ باتیں کرنا اور بات ہے، اور جو ہے نا کام کرنا اور بات ہے۔ ان کو پتہ بھی نہیں ہے، الف بے تو پتہ نہیں ہے کارپوریٹ ورلڈ کی، بالکل ٹھیک، یہ آئی ہے اپنا اسٹیل مل چلانے کے لیے۔ یہ پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنیاں چلا لیں تو بڑی بات ہے، اسٹیل مل چلا لیں گے یار، کوئی بات ہوئی، اسٹیل مل تو
بہت شکریہ مبشر لقمان صاحب، جنرل اجان صاحب، مجاہد بریلوی صاحب. بریک لیں گے اور بریک سے واپس آئیں گے تو ہم انڈیا چائنا سٹینڈ آف کی بات کریں گے جو کہ لائن آف ایکچوئل کنٹرول پہ اس وقت ہمیں نظر آ رہا ہے. کچھ مذاکرات ہوئے ہیں، ان کی کیا کہانی ہے وہ بھی آپ سے شیئر کریں گے ایک وقفے کے بعد. LAC پر جو اس وقت ہم صورتحال دیکھ رہے ہیں، جو چائنا کا اور بھارت کا ایک سٹینڈ آف، ایک تنازع ہمیں نظر آ رہا ہے جو کہ مئی کے آغاز میں دیکھا ہم نے کہ چین اور بھارت کی جو سرحد ہے وہاں پر دونوں ممالک کے فوجیوں کے آمنے سامنے آ جانے کے بعد ہوا. 1962 سے یہ کشیدگی ایک طریقے سے کہا جائے کہ جاری ہے، اور LAC کے قریب مشرقی لداخ تک ہی یہ صرف محدود نہیں ہے. اس میں نتھولا پاس بھی آتا ہے، بھوٹان سے جڑا ہوا ڈوکلام علاقہ ہے، وہاں پر بھی یہ جو تنازع ہے یا یہ جو کشیدگی ہے یہ اس وقت پھیلتی ہوئی نظر آ رہی ہے. اور یہ جو تازہ ترین یہ جو تنازع ہمیں نظر آیا تھا، یہ اس وقت نظر آیا تھا جب لداخ کے اندر ہم نے دیکھا کہ دریائے گلوان کے نزدیک چینی فوج نے اپنے حدود کے اندر بھارت کی طرف سے سڑک تعمیر کرنے پر اعتراض کیا. دونوں اطراف کے جو فوجی ہیں وہ زخمی بھی ہوئے، لیکن اس وقت جو ہے وہ چین کی طرف سے اور بھارت کی طرف سے جو بیانات سامنے آ رہے ہیں، گو کہ یہ جو ابھی حالیہ ملاقات ہوئی ہے جو کہ ملٹری اور ڈپلومیٹک لیول پر روابط کی کوشش کی گئی ہے، تیسری بار مسلسل بھارت کی طرف سے جو درخواست کی گئی تھی چائنا سے مذاکرات کے لیے اس کو منظور کیا گیا، لیکن خاطر خواہ نتائج جو ہیں ان ملاقاتوں کے نظر نہیں آ رہے. انڈین میڈیا بھی تھوڑی سی خاموشی اس پر اس ملاقات کے بعد سے اختیار کیے ہوئے ہے، اور خبریں جو ہیں وہ یہی ہیں کہ بہت ہی سخت رویہ چینی حکام کی طرف سے دیکھا گیا ہے، اور بھارت نے جو اقدامات اٹھائے ہیں ان پر ان کو کافی سبکی کا سامنا بھی کرنا پڑا ہے. یہ بھی چائنا کی طرف سے کہا گیا ہے کہ اگر بھارت نے گلگت بلتستان یا دیامر بھاشا ڈیم پر حملہ کرنے کی کوشش کی تو چائنا اپنے مفادات کو سامنے رکھتے ہوئے اس کو اپنے خلاف حملہ جو ہے وہ تصور کرے گا. وہ جو ایک بھارت پوری دنیا میں اپنا بھرم بنا کر رکھنے کی کوشش کر رہا تھا وہ بہرحال اس وقت ٹوٹتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. لیکن یہ معاملہ کہاں تک جائے گا اس پر ہم تفصیلی بات کریں گے. ہمارے ساتھ سردار مسعود احمد خان صاحب موجود ہیں جو کہ صدر ہیں آزاد جموں کشمیر اور چائنا میں پاکستان کے سفیر بھی رہے ہیں. بہت شکریہ آپ نے پروگرام میں ہمیں جوائن کیا. سب سے پہلے تو میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ جس طریقے سے دونوں اطراف سے بیانات آ رہے ہیں، جو ملاقاتوں کی کوششیں ہوئیں اور جو ملاقاتیں ہوئیں جس میں کوئی خاطر خواہ نتائج جو ہیں وہ ابھی تک سامنے نہیں آئے، سو آپ کو آنے والے دنوں میں یہ معاملہ حل ہوتا دکھائی دے رہا ہے ماضی کی طرح جیسے کچھ ہوتا تھا، معاملات بگڑتے تھے اور پھر یہ معاملہ ٹھنڈا ہو جاتا تھا، یا یہ معاملہ مزید بگڑے گا؟ یہ تنازع جنگ کی طرف جاتا ہوا نظر آ رہا ہے. ہندوستان نے پوری تیاری کی ہے، اس نے اپنے جارحانہ اقدامات کیے، اس نے بنکرز بنائے، نئی تعمیر کی اور اس کے بعد زیادہ تعداد میں افواج وہاں منتقل کی، سڑکیں بنا رہا ہے. تو اس وجہ سے ظاہر ہے چین کو خدشہ تھا کہ ہندوستان جو ہے کوئی کارروائی کرنے والا نہ ہو، یا جو لائن آف ایکچوئل کنٹرول ہے اس کی حیثیت تبدیل کرنے کی کوشش نہ کر رہا ہو. تو اسی وجہ سے جو چین کے سربراہ ہیں فوج کے، صدر شی جن پنگ، انہوں نے حکم دیا ہے کہ فوج تیار رہے اور ہندوستان کی جارحیت کا مقابلہ کرے. لیکن آثار ایسے نظر آ رہے ہیں کہ ہندوستان یہ جنگ نہیں لڑے گا، ہندوستان چین سے تصادم نہیں چاہتا، وہ اس کا راستہ تو روکنا چاہتا ہے، وہ تو اس کا جو بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو ہے اس کو سبوتاژ کرنا چاہتا ہے، یا ملاکا اسٹریٹس جو ہیں اس میں امریکہ کے ساتھ تعاون کرے گا، لیکن براہ راست جو ہے وہ چین سے متصادم نہیں ہونا چاہتا. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ حال ہی میں بیجنگ اور دلی کی طرف سے جو ہے کچھ اس قسم کے پیغامات آئے ہیں کہ سفارتی طور پر اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کی جائے. میں سمجھتا ہوں کہ ہندوستان نے پہلے سے ہی گھٹنے ٹیک دیے ہیں اور وہ جنگ نہیں چاہتا، کیونکہ اگر جنگ ہوئی تو اس کا وہی حشر ہوگا
افواج ہندوستان کا جو 1962 میں ہوا تھا، اور یہ ہزیمت اور یہ ذلت جو ہے نریندر مودی اٹھانے کے لیے تیار صحیح، لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ معاملہ جنگ کی طرف جا رہا ہے اور اسی لیے چینی جو فوج ہے ان کو بھی تیار رہنے کا حکم کر دیا گیا ہے، لیکن بھارت جنگ نہیں اس وقت چاہے گا کیونکہ اس کو یقین ہے اپنی پسپائی کا۔ اب ایک اور جو سخت بیان ہم نے سنا ہے اور جو دیکھنے میں آیا ہے کہ جس طریقے سے چائنا کی طرف سے کافی سخت الفاظ میں یہ بھارت کو بتا دیا گیا ہے کہ اگر گلگت بلتستان کی طرف یا پھر دیامر بھاشا کی طرف آپ جائیں گے یا حملہ کرنے کی کوشش کریں گے تو چائنا جو ہے وہ اس کو اپنے مفادات پر ایک جنگ یا حملہ جو ہے وہ تصور کرے گا، تو یہ کیسا ہے؟ اور خصوصی طور پہ اوبویسلی پاکستان کے لیے بھی میں سمجھتا ہوں یہ چین کا بہت واضح اور دو ٹوک موقف ہے جس کی ہم بھی تائید کرتے ہیں اور تعریف کرتے ہیں، اور اس سے پاکستان کی اپنی پوزیشن کو، دفاعی پوزیشن کو اور سیاسی اور اسٹریٹجک پوزیشن کو بھی تقویت ملی ہے۔ اس سلسلے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہندوستان یہ گیدڑ بھبکیاں دیتا رہتا ہے، مطلب پاکستان کو بھی دھمکیاں دیتا رہتا ہے، وہ پاکستان کی فوج سے نہیں لڑ سکتا۔ اگر اس نے اس قسم کا کوئی جارحانہ اقدام کیا تو اس کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا، اسے اس بات کا علم ہے، لیکن وہ اصل میں پاکستان کو ایک دفاعی پوزیشن میں ڈالنا چاہتا ہے۔ کبھی کہتا ہے کہ جی میں آزاد کشمیر کے اوپر حملہ کروں گا، کبھی کہتا ہے گلگت بلتستان میں مداخلت کروں گا یا وہاں حملہ کروں گا۔ دیامر بھاشا کے اوپر اس کے کیا اعتراضات ہو سکتے ہیں؟ اس ڈیم کی منصوبہ بندی تو برسوں سے ہو رہی ہے، عشروں سے ہو رہی ہے، لیکن چین نے جو یہ کہا ہے اس نے بھی یہ پیغام واضح طور پر بھیج دیا ہے کہ اگر ہندوستان جو ہے بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو یا چین پاکستان اقتصادی راہداری کو سبوتاژ کرنے کی کوشش کرے گا یا اس کے اوپر کسی قسم کا حملہ کرنے کی کوشش کرے گا تو چین پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے۔ چین پاکستان کے ساتھ سلامتی کونسل میں سفارتی سطح پہ بھی کھڑا تھا، اب بالواسطہ طور پر وہ دفاعی سطح پہ بھی بالکل۔ اور یہ جو بیان ہے اسی طور پہ اس میں آپ نے جیسے خود کہا کہ مزید اس بات کو تقویت ملی ہے کہ چائنا جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے اور اس قسم کے حملے بھارت کی طرف سے قبول نہیں کیے جائیں گے۔ اب اس تنازع کے اندر جو کہ آپ نے کہا کہ جنگ کی طرف جاتا دکھائی دے رہا ہے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ کی طرف سے جو پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ ہیں ان کا بیان بھی آیا، ثالثی کی پیشکش جو ہے وہ انہوں نے کی ہے، اپنا کردار ادا کرنے کی آفر کر رہے ہیں۔ یہ کیا چائنا کو قابل قبول ہوگا؟ یہ جو پیشکش ہے چین نے پہلے مسترد کر دی ہے۔ انہوں نے یہ کہا ہے، ان کے جو دفتر خارجہ کے ترجمان نے کہا ہے، چین کے دفتر خارجہ کے ترجمان نے کہا ہے کہ ثالثی کی یہ پیشکش ان کے لیے قابل قبول نہیں ہے۔ دوسرے میں تھوڑا سا تقابل کرنا چاہتا ہوں، جب ہندوستان اور پاکستان کے سلسلے میں صدر ٹرمپ نے یہ اس قسم کی ثالثی کی پیشکش کی تھی تو بھارت نے ایک دم اسے مسترد کر دیا تھا، لیکن جب چین کے لیے یہی پیشکش کی گئی ہے چین اور ہندوستان کے درمیان تو بھارت نے تھوڑا توقف کیا اور اس کے بعد جو ہے اس نے جو ہے ایک پاز دیا۔ اس کی ایک وجہ تھی، اس کی وجہ یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہندوستان جو گھبرا گیا چین کی تیاری کی وجہ سے، یا جو چین نے جس قسم کی صف آرائی کی، صف بندی کی، تو اس نے امریکہ سے رجوع کیا اور امریکہ سے درخواست کی کہ وہ اس قسم کی پیشکش کرے۔ اچھا، دوسری ایک اور بات یہ ہے کہ اس وقت دنیا میں چین اور امریکہ تقریباً ہم پلہ ہو چکے ہیں، دونوں بڑی معاشی طاقتیں ہیں، دونوں بڑی اسٹریٹجک طاقتیں ہیں، تو یہ ممکن نہیں ہے کہ امریکہ جو ہے ہندوستان اور چین کے درمیان ثالثی کا کردار ادا کر سکے، کیونکہ امریکہ اور چین دونوں کے دونوں سلامتی کونسل میں مستقل ارکان ہیں، اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں مستقل ارکان ہیں۔ یہ ایسے ہی ناممکن ہے جیسے کل چین اٹھ کے کہے کہ اگر امریکہ کے کینیڈا کے ساتھ یا امریکہ کے میکسیکو کے ساتھ کوئی تنازعات ہیں تو اس کی ثالثی چین کرے گا۔ ہندوستان، امریکہ کی بات کر رہا ہوں، امریکہ فوراً اس قسم کی پیشکش کو ٹھکرا دے گا۔ تو میں نہیں سمجھتا کہ چین اور ہندوستان کے درمیان جو بھی تنازعات ہیں اس میں امریکہ کسی قسم کا کوئی کردار ادا کر سکتا ہے، بلکہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل بھی اس سلسلے میں بے بس ہو۔ کردار جو ہے وہ ادا نہیں کیا جا سکتا، اور آپ نے صحیح پوائنٹ آؤٹ کیا کہ جب کشمیر کے معاملے پر امریکہ کی طرف سے پیشکش کی گئی تھی تو بھارت نے اس کو یکسر مسترد کر دیا تھا، اور اب اس معاملے میں جو ہے شاید وہ چاہے کہ ہو، لیکن چین کی طرف سے دو ٹوک موقف آ گیا ہے۔ اب یہ جو ملاقات ہوئی اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت ایک معذرت خواہانہ جو بھارت کی طرف سے رویہ
گیا تھا, جس طرح یہ کہا گیا کہ جو لداخ ریجن ہے اس کا سٹیٹس جو ہے وہ پہلے والا بحال کر دیا جائے, جو پہلے چائنا کے پاس علاقے تھے وہی رکھے جائیں, جو بھارت کے پاس پہلے تھے وہ واپس کر دیے جائیں, جس پہ ہم نے دیکھا کہ کافی سخت دو ٹوک موقف آیا اور یہ جو مطالبہ تھا بھارت کا اس کو بھی مسترد کیا گیا. سو یہ جو تمام اقدامات ہیں, کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ اس سے مزید یہ مؤثر انداز میں چائنا اپنا جو خطے کے اندر اثر و رسوخ ہے یا کنٹرول ہے وہ ثابت کرنے میں کامیاب ہوا ہے؟ میں نہیں سمجھتا کہ چین کے کسی قسم کے ہیجمونک عزائم ہیں. یعنی چین یہ نہیں ہے کہ وہ ہندوستان کو دھمکانا چاہتا ہے, اصل میں ہندوستان بے قابو ہوا ہے. ہندوستان پاکستان کو آئے دن دھمکاتا رہتا ہے. اس کے علاوہ کشمیر میں اس نے ایک ظلم کے نئے باب کا آغاز کیا ہے. کشمیریوں سے ان کی زمین چھین رہا ہے, ان کے حقوق چھین رہا ہے, ان کی رہائش چھین رہا ہے, ان کی سکونت چھین رہا ہے. 9 لاکھ فوجی وہاں کشمیریوں کا قتل عام کر رہے ہیں. نیپال کے ساتھ ہندوستان نے تعلقات خراب کر دیے ہیں. سری لنکا کے ساتھ, بنگلہ دیش کے لوگوں کے ساتھ جو ہے باقاعدہ متصادم ہو گیا ہے ہندوستان سے ہماری مراد ہے بھارتیہ جنتا پارٹی اور راشٹریہ سوائم سیوک اور ان کے انتہا پسند حلیف. تو یہ ہے کہ بھارت کی قیادت, انتہا پسند قیادت اس وقت بدمست ہوئی ہے. تو اس کو روکنے کے لیے اور اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے چین نے یہ پاسچر لیا ہے, اور اس سے تھوڑا سا ایک اثر پڑا ہے کیونکہ ہندوستان تھوڑا ٹھنڈا پڑا ہے. لیکن مجھے اس میں خطرہ یہ ہے کہ ہندوستان چین کے خلاف تو کچھ نہیں کر سکے گا, لیکن اس کی قیادت جو ہے پاکستان کے خلاف کوئی فالس فلیگ آپریشن کر سکتی ہے. دہشت گردی کا کوئی ایسا جعلی واقعہ رونما کر کے پاکستان کے اوپر حملہ آور ہونے کے لیے, یا آزاد کشمیر یا گلگت بلتستان کے اوپر حملہ کرنے کے لیے کوئی ایک جواز مہیا کر سکتا ہے. وہ جواز درست نہیں ہوگا, لیکن ہم چکنے ہیں کیونکہ ہندوستان نے ماضی میں بھی اس قسم یعنی چائنا کے خلاف بھارت کچھ نہیں کر سکتا, لیکن پاکستان کے خلاف کوئی نہ کوئی ایسی کارروائی یا جو اپنے مضموم مقاصد ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ ایسی کوشش کی جا سکتی ہے. بہرحال لیکن جو چائنا کی طرف سے بیانات آئے ہیں دیامر بھاشا ڈیم کے حق کے حوالے سے, یا اس پر اگر بھارت نے کوئی حملہ کرنے کی کوشش کی, البتہ یہاں تک کہا گیا کہ اگر یہ معاملہ بین الاقوامی فورم پر بھارت کی طرف سے لے کر جایا جاتا ہے تو پھر اوبیسلی ہم دیکھیں گے کہ چین جو ہے وہ مزید اپنی اس قسم کا جو بھارت کا ایک مضموم ایجنڈا ہے اس کو اسی انداز میں پسپا کرے گا. اور لداخ ریجن کے اندر یہ چیز ہوتی ہے تو آپ اندازہ کر لیں کہ اس میں جو 7 مزید اسٹیٹس ہیں ان کے لیے کتنا نقصان دہ ہوگا, اور وہاں پر صورتحال خراب ہو جائے گی. بھارت کو اپنے ان مقاصد کے حوالے سے ضرور سوچنا ہوگا. آج کے لیے اتنا ہی, مجھے اجازت دیجیے, خدا حافظ.